अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि बर्री फौज के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को बैक वक्त 4 स्टार जनरल बनाकर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स तैनात किया गया है। मेरिट और सीनियरिटी पर तकर्री की वजह से कोई ऑफिसर भी माफ कीजिएगा सुपरसीड नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। उनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाक फौज के पहले सिपा सालार होंगे जो हाफिज कुरान हैं, एजाजी शमशेर याफ्ता हैं, DG ISI, DG IB, DG MIB रह चुके हैं और वो पहले आर्मी चीफ होंगे जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की बजाय मंगला के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल यानी OTS से फारिग तहसील होकर कमीशन हासिल किया। अहम तकरीरों से मुताल्लिक आज का तमाम दिन खासा अहम रहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अहम मुलाकातें हुई। सुबह इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें इस मामले पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने अपना मशवरा यानी एडवाइस सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नई तकर्रियों के बारे में ट्विटर पर इत्तला आम कर दी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर दिफा ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इस उम्मीद का इजहार किया कि तनाज़े से बचने के लिए सदर समरी को मंजूर कर लेंगे। इसी दौरान गैर मामूली पेशरफ्त हुई जब सदर आरिफ अलवी तकर्री के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए अचानक इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने 45 मिनट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की और इस मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी होती रही, लेकिन शाम को ऐवान सदर की तरफ से समरी पर दस्तखत करने की खबर सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने कुछ अरसे से इस मामले पर काफ़ी आईनी तर्ज अमल अपना रखा है कि वज़ीर आज़म जिसे चाहें उसे आर्मी चीफ बना दें, अलबत्ता इस मामले पर उनसे मशवरा न किया जाए जो इसके अहल नहीं। और आज की तकरीरों को देखें तो ये तहरीक इंसाफ के बयानिए के तकरीबन ऐन मुताबिक है। इमरान खान मेरिट और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की तकरीरों पर बात करते रहे और आज सीनियर मोस्ट ही आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ तैनात हुए हैं। सवाल यह है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से कौमी मंजरनामे में कोई जौहरी तब्दीली आएगी, जिसका इजहार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी अलविदाई खिताब के दौरान किया था। और क्या सियासी इस्तेहकाम के हवाले से सियासतदान मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आमिर ज़िया साहब और मुनीब फारूक साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल एक तकरीर हुई जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन दिया कि अब हम सियासत से बिल्कुल दूर रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जनरल आसिम मुनीर अब यहां से वो टॉर्च हाथ में लेके आगे चलेंगे या वो नए सिरे से कुछ सोचेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे? जी, मुझे उम्मीद भी है और दुआ भी है। पहले तो इन दोनों ऑफिसर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों डिजर्विंग है। अल्लाह ताला ने इनको इस ओहदे पर जो तरक्की दी है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं इसमें, और एक जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो भी है। काफी अरसे से फौज जिस तरफ कोशिश लगी हुई है और अल्लाह करे कि फौज का जो फुटप्रिंट है जो बार बहा आपको सियासत नाबे में नजर आता है उससे हट जाए इससे फौज, और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और पाकिस्तान के मामलात को अपने हाथ में ले और अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम। तो ये तो एक ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और कुछ गुमाने भी है मेरी। आज की तकरीर बहुत सिग्निफिकेंट सामने रखना चाहिए। उसमें PDM ने जो पार्लियामेंट मंजूर की, सदर अलवी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर से कंसल्टेशन के बाद इस पे साइन कर दिए। कहने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम की ताईद हासिल है इन दोनों। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिहाज से डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अगर इस पर आगे चलें तो बहुत बेहतरी का काम हो सकता है। इस पे जो खर्च किया जा रहा था वो खान साहब ने सबको एक तरफ रखकर बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है हम सब के लिए, इन दोनों के लिए भी, कि पूरी कौम का एतमाद इनको हासिल है। अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से इन पर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी चीज है जो इन दोनों ऑफिसर को समझ के आगे लेके चलनी पड़ेगी। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है ये जिसके तरफ अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं कि ये तकरीबन ऐसे उम्मीदवार, ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए हैं,
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس سے فوج کے نکلنے کا راستہ آسان ہو گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. یہ وہ والا چیلنج نہیں ہے. آپ یاد کریں جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تھے تو فوج اپنی مقبولیت کی انتہاؤں پر تھی اور ایک کے بعد دیگرے راحیل شریف نے بہت ہائی نوٹ پہ چھوڑا تھا. آج جو ہے ملک بڑی مشکلات کا شکار ہے. اس میں سیاسی عدم استحکام ہے, اس میں معیشت کی حالت بہت دیگرگوں ہے. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرون ملک چیلنجز ہیں, دہشت گردی کا پھر کھڑا ہو رہا ہے, ہماری سرحدوں پہ بھی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو چیلنجز انگنت ہیں. اچھا, اس پس منظر کے اندر میرے خیال میں جو آپ کو اگر ان تمام چیلنجز سے نمٹنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن ہوتی ہے کہ جی فوج سیاست میں حصہ نہ لے, اور یہ کرتے تھے ہماری بات سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بات کہتی آئی ہیں کہ جی فوج کا کردار محدود ہونا چاہیے. لیکن حبیب صاحب, ایک خواہش کی دنیا ہوتی ہے اور ایک امریت پسندی کی دنیا ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا ہوتی ہے, اور دونوں میں بڑا فرق ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ترقی پذیر ملک ہے, جہاں سویلین ادارے بہت کمزور ہیں اور ہماری سیاسی جماعتوں میں خود جمہوریت نہیں ہے اور بہت سارے مسائل کے شکار ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فوج چاہے نہ چاہے اس کا کردار ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی توقعات ہوں گی کہ وہ استحکام کا ایک ذریعہ بنے, ایک ستون بنے. تو میرے خیال میں یہ توقعات عوام کی رہیں گی کہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے فوج فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے. فوج کی جو نئی قیادت آئی ہے, اب ان کے پاس یہ آیا ہے وقت کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے مطلب ہے کہ فروری کے بعد جیسے انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر میں کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے, لیکن اب وہ غیر سیاسی ہونے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ خلفشار کا شکار ہو گیا. آپ نے پولیٹیکل کریکٹ پوزیشن لے لی, بڑی نیک نیتی سے لی, ہم سب نے تالیاں بجائی بہت سارے لوگوں نے, لیکن اس کا جو رد تھا کیونکہ عوام کو میں چھوٹے سے ٹائنی کلاس آف لبرل کی بات نہیں کر رہا اور سب نیشنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کی جو عوام کی اکثریت ہے وہ فوج سے وہ اس کو توقع کرتی کہ اپنے روایتی کردار پہ جمی رہے. اور فوج کے روایتی کردار حبیب اکرم صاحب آپ جانتے ہیں کیا ہے, وہ کشمیر کے اوپر بڑا ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے, شکریہ افیائی سرحدوں کی حفاظت کی بات ہوتی ہے, نیوکلیر پروگرام کی ہوتی ہے, اور حالیہ چند برس میں بلکہ مشرف صاحب کے دور سے اینٹی کرپشن بیانیہ بھی فوج نے اپنایا ہوا تھا. اور راحیل شریف نے جو فلسفہ دیا تھا جو بڑا مقبول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر ملک میں استحکام چاہیے تو آپ کو کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا, دہشت گردی سے لڑنا ہے تو کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا. تو اب لوگوں میں ایک غلط تاثر پیدا ہوا, پرسپشن ہوئی کہ جی فوج جو ہے وہ اینٹی کرپشن بیانیے سے نیچے آئی ہے. تو یہ چیز ریوائیو کرنی ہوگی. یہ غازیوں اور شہیدوں کی جو فوج ہے یہ نہیں ہوگا کہ بدعنوانی کو ڈیفینڈ کرے گی, بدعنوان عناصر کو ڈیفینڈ کرے گی. بالکل. منیب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کرائسس ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے, کیا نئے آرمی چیف اس طرف جائیں گے کہ جو اس وقت کرائسس نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل پوزیشنز بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے درمیان ریکنسیلیشن کا کوئی راستہ نہیں سوچ رہا, تو کیا اب فوج کا کردار اس کرائسس ریزولوشن کے لیے باقی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, میں اس کے اوپر پریڈکٹ تو ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف تھے, جس چیز کو اس پر انہوں نے دباؤ ڈالا وہ تو یہی تھا کہ فوج سیاسی معاملات دور ہوگی. اور میرے خیال میں انہوں نے اس بات کی بھی ساتھ ہی ریکگنیشن تھی اور ایکسیپٹنس تھی کہ جو سیاست کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اگر فوجی قیادت شامل رہی ہے تو وہ غیر آئینی ہے. سیاسی معاملات یا جو سیاسی ڈیڈ لاکس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے نہ حکومت کو ریفیوج لینا چاہیے فوج سے, اور نہ ہی اپوزیشن کی کسی جماعت کو فوج کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. فوج کو بھی اپنی جو اس طرح کی سروسز ہیں وہ ونس اینڈ فار آل ختم کر دینی چاہیے, تاکہ کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی جماعت جس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے وہ فوج کی طرف دیکھے ہی نہ, اور فوج اپنا بنیادی کام جو کہ موجود ہے, جس کی وجہ سے فوج پاکستان میں بہت مقبول ہے, جس کی وجہ سے غازیوں اور شہیدوں کو پاکستان کی عوام کا پیار ملتا ہے, اور جس کی وجہ سے آج بھی فوج ہمارے لیے ایک فلیش پوائنٹ ہے. اٹس اے میٹر آف پرائیڈ کہ آج بھی فوج کی گاڑی جہاں جاتی ہے یا فوجی جوان جہاں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ویو کرتے ہیں, ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, ان کے حق میں نعرے لگانا چاہتے ہیں. آج بھی سڑک پر آپ نکل کے اگر پاک فوج کا نعرہ لگائیں تو زندہ باد کا نعرہ ہی لگتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز, اس کی اہمیت بہت زیادہ اور یہ بڑی ہارڈ ارنڈ ہے. پاکستان کی فوج وہ فوج ہے جس میں صرف سولجرز نہیں بلکہ جو افسران ہیں, ہائیسٹ لیول کے افسران, وہ تک شہید ہوئے ہیں, اور فائٹنگ فورس ہے ہماری. اور یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی کورس کریکشن ہو رہا ہے تو وہ کورس کریکشن ہونا چاہیے. جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے اس کے اندر نہ ہی کوئی اسپیشل ہے نہ ہی کوئی لاڈلا ہے, یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے. نہ ہی فوج کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی سیاستدان کرپٹ ہے تو نہ اس کے حوالے سے نہ فوج کوئی بیان دے, نہ ہی فوج اس کے ڈیفنس میں آئے, نہ ہی فوج اس کے خلاف کوئی ایکشن لے, کیونکہ فوج کا یہ کام نہیں ہے. نہ ہی فوج کا یہ کام ہے کہ وہ نیب کے اندر موجود کیسز کو مانیٹر کرے یا ان کو انفلوئنس کرے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. نہ ہی سیاسی جماعتوں کو بنانے اور توڑنے کا کام فوج کا ہے, یہ بھی فوج کا کام نہیں ہے. لیکن کانفلکٹ ریزولوشن تو ہے نا, کانفلکٹ ریزولوشن تو کہیں نہ کہیں ہم کرتے رہے. نہیں, بالکل نہیں, میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا. میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا کہ کانفلکٹ ریزولوشن کا کام فوج کا ہے, بالکل نہیں ہے. اور ماضی میں جو یہ کام ہوتا رہا ہے یہ غلط ہوتا رہا ہے. اب بھی اگر وہی رہے گا تو پھر آپ فوج کو سیاست سے دور نہیں کرتے. اگر آپ دو جماعتوں کے مابین ایک ثالث کی کردار بھی ادا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ایک سیاسی معاملے کے اندر خود کو انوالو کر لیتے ہیں. پھر آپ کو ایک کی بات سننی پڑتی ہے, دوسرے کی بات سننی پڑتی ہے, اور کسی ایک کو کسی ایک بات پر منوانا پڑتا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن یہ والی جو ہے پولیٹیکل کانفلکٹ ریزولوشن, اس کا کام نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر فوج کی طرف سے ایک اسٹرکٹ اور سٹرن میسج چلا جائے گا کہ بھئی نو نان سینس ول بی ٹالریٹڈ, پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے یا کوئی پرایا اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے. یہاں پر کام وہی ہوگا جو قانون کے مطابق ہے. جب الیکشن کا وقت آئے گا الیکشن ہو جائیں گے, جو جماعت جیتے گی, اگر عمران خان صاحب جیتیں گے, اگر ان کی جماعت جیتے گی تو وہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, وہی حکومت بنائیں گے, کوئی جو مرضی کیسا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کرنا پڑے گا فوج کو, یا فوج کو بالکل دور ہٹ جانا چاہیے, عمران خان, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری یہ آپس میں اپنے معاملات خود نمٹائیں اور یہ جو انتہائی پوزیشنز نظر آ رہی ہیں اس میں خود ہی کوئی راستہ نکالیں؟ تو جو منیب بات کر رہے تھے وہ ہونا چاہیے. جی, سیاسی لیڈرشپ کو اتنا بالغ نظری ہونی چاہیے کہ ان معاملات کو سلجھا سکے. لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھتے ہیں تو اس قدر سٹرونگ اور اتنی ہارڈ پوزیشن ہیں دونوں سائڈز پہ کہ ان کو کسی جگہ پہ لا کے بٹھانا ملانا اب ان دونوں کے بس میں شاید نہیں رہا. یہ دونوں نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ ہارڈ کر لیا اپنی پوزیشن میں کہ کسی طرف سے بھی ملنے کی, بیٹھ کے بات کرنے کی بات آپ کو سنائی نہیں دیتی. اب یہ صورتحال ہے آپ کو آن گراؤنڈ, اس کو ریزالو بھی کرنا ہے آپ نے. کیسے ریزالو ہوگا یہ کریٹیکل سوال ہے. کون ریزالو کرے گا؟ اگر تمہاری سیاسی جماعتیں کر سکتی تو ابھی تک کر چکی ہوتی. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود اپنے آپ کو آگے اس لیے پیش نہیں کر رہے. اس کے لیے اگر پریزیڈنٹ کوئی آپ نے پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی کنٹروورشل کر دیا گیا ہے. اب پاکستان میں ایسے محترم شخصیات, ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو آپس میں بٹھا کر ناکنگ سینس ان دیئر ہیڈ, وہ بھی آپ کو نظر نہیں کو اپنے ریزالو بھی کرنا ہے, اور جتنی جلدی ریزالو کریں گے اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ کون کرے گا یہ سوال ہے. اگر دیکھیے میں چاہتا ہوں فوج اس میں انوالو نہ ہو, میں دعا بھی کرتا ہوں اور میرے گمان بھی ہے کہ انوالو نہیں ہوگی, لیکن اگر نہیں ہوتا یہ کانفلکٹ, یہ پرولونگ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پرولونگ جو ہو کرے گا. جب یہ اکانومی آپ کی آلریڈی ٹینک کر چکی ہوئی ہے, معاملات آپ کے اور بگڑ رہے ہیں سارے دن بدن, اس کو کیسے سنبھالیں گے آپ سے؟ تو بیسیکلی تو آپ نے پہلے جب تک یہ پولیٹیکل اونٹ جو ہے کسی کروڑ نہیں بیٹھے گا, بات آگے نہیں چلی اس کی. اس کے لیے اگر فوج کو کردار کو ادا کرنا پڑتا ہے, اور جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چیف جسٹس کو بیچ میں لانا پڑے آپ کو, تاکہ بٹھا کر ایک دفعہ یہ بات چیت طے ہو جائے کہ پاکستان میں ہماری سیاسی جماعتیں طے خود ہی کریں یہ کون سی ایسی 2 4 5 چیزیں ہیں جن پہ کوئی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. باقی سیاست جو مرضی آپ کرتے رہیں اس کو کسی طرف بڑھائیں آپ. اس کو اسٹینڈ سٹل ہے. لاہور صاحب کی بات شاید آپ کو یاد ہوگا, جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے, کہ سسٹم چل ہی نہیں رہا, تو کیسے چلائیں گے سسٹم, کس کو سسٹم کو. بالکل. جان صاحب ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر اور شمالی علاقہ جات ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب, یہ جو اب جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں ان کو عمران خان کی مشاورت بھی حاصل ہوگی, بلکہ یوں کہیے کہ تائید بھی حاصل ہو گئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے, جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے, اس کو حل کرنا, اس کو ریزالو کرنا کچھ آسان ہو گیا؟ دیکھیے میر صاحب اس سارے عمل میں عمران خان صاحب کا کوئی رول تھا نہیں.
सदर साहब ने उनको और अपने पार्टी का सरबराह, हालांकि इस पे पार्टी सरबराह की मुशावरत का उसका इशू नहीं था सदर साहब के लिए, लेकिन चले एक अमल तय हुआ और सदर साहब वेल किए, उन्होंने उसको इस बात पे कहा कि मैंने तो जब सदर साहब गए थे लाहौर, उस वक्त भी इसी ख्वाहिश का दुआ का कोशिश थी, दुआ की थी कि अल्लाह उस पर कामयाब हो और ये जो नई कोई कंट्रोवर्सी ना छिड़े। पहले ही जितना बोध हो गया है, जितना हमने चीजों को खराब कर दिया है, इसको ठीक करने की तरफ चलना चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छा अमल है, अप्रिशिएट दैट। हाँ, अब फर्क ये है कि खान साहब क्या इस मामले में अपने उस अनाक का शिकार जिसका वो है, या उस एक क्या कहा जाए उसको, मुनासिब लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कोई तल्ख लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि वो जिस फिजा में है कि मैं ही दुरुस्त हूँ, मैं ही लायक हूँ, मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही समझता हूँ दुनिया को, इस फिजा से वो बाहर निकले तो बात बनेगी। और बिल्कुल हम तो पहले से कह रहे हैं, बहुत अरसे से कह रहे हैं, आपके प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि भाई कोई सियासतदान, कोई जमात एक इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। जरदारी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, बिलावल साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब हमारी गवर्नमेंट आई हमने कहा, लेकिन खान साहब इस पे अड़े हुए हैं। अगर वो इससे नीचे अपने अना के फसील से उतरते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत। आज तो उतर आए ना, आपने जो इंतखाब किया उसको उन्होंने तायद दी। नहीं, आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे ये बात मैं ना करता तो बेहतर था, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कि आज उन्होंने क्या करना था, वो इसको डिसअलाउ तो कर ही नहीं सकते। सदर साहब के पास भी एक लिमिटेड इख्तियार था कि इसको डिले कर सकते थे। वो इमरान खान साहब की मशावरत के साथ इसके अंदर एक बदमजगी पैदा हो सकती थी, लेकिन मामले को टेक्निकली या लीगली रोकना उनके बारे में उनके बस में नहीं था। इट वाज टू बी डन, क्योंकि अगर वो नहीं करते सदर साहब और 15 दिन तक समरी पड़ी रहती, या समरी वापस आ जाती, फिर दोबारा समरी यही चली जाती, तो अगले 10 दिन के बाद ये समरी ने थ्रू हो जाना था, फिर दोबारा उनकी तायद की जरूरत नहीं थी। तो ये एक लिमिटेड रोल है सदर साहब का, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको छोड़िए, चले खान साहब के पास वो गए, खान साहब ने मजीद किसी तलखी का आगाज नहीं किया, ये भी एक बेहतर, मैं समझता हूँ बेहतर है, लेकिन इसमें तायद का और उनकी कोई मेहरबानी वाला अमल नहीं है। हाँ, उन्होंने मजीद बिगाड़ पैदा नहीं किया। आमिर ज़िया साहब, इट मे बी अ गुड स्टार्ट कि कोई बिगाड़ पैदा नहीं किया, जैसे कायरा साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब है कि अच्छा आगाज है। और ये जो एक चीज कि मुल्क की जो सबसे मकबूल सियासी जमात है और पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत दायरा है वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो चीज जो है वो दूर हो गई, बड़ी अच्छी बात हुई है ये। और इसी के ये हौसला मिलता है, या लोग उम्मीद करते हैं, जो ग्लिमर ऑफ होप है वो ये कि अब जो है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ मामला जाएं, और ये जो हमारी सियासत बंद गली में फंसी हुई है उससे निकलने की कोई सूरत हो। और मैंने पहले अर्ज किया था तो उसमें माजी में भी हम देखते हैं कि हमारी पूरी तारीख भरी हुई है कि जिसमें मराहिल आए तो फौजी क़यादत ने अपना किरदार अदा किया, एक मजबूत किरदार अदा किया कि जब पॉलिटिशियन जो है, सियासतदान आपस में बैठ के मामला तय नहीं कर पा रहे और हम देखते हैं कि बिगाड़ जो है वो बिगड़ता जा रहा है, तो फिर उनका किरदार बनता है। आपने एक मशहूर मकूला सुना होगा हबीब साहब कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने में किसी फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जर्नल्स। तो मैंने उसको जरा से रीराइट किया कि जी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस अलोन। तो यहाँ पर जो वजीर ममालिक होते हैं उसमें आप ये बात याद रखिए कि उनकी सिविलियन इंस्टीट्यूशन कमजोर हैं, तो ये होता है कि जो मजबूत इंस्टीट्यूशन साथ चलते हैं। और उसमें आप देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड की भी अगर आप देखें तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का एक से होता है, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल चीजों से मुंतकिल था उनका। तो लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे फ्लॉड डेमोक्रेसी है और फ्लॉड बड़े हैं, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट का एक असूली तौर पे आप कहते हैं जी फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुदाखलत थी। फिर एक और बात समझे, जनरल बाजवा ने जो कुछ फरमाया कि जनाब उन्होंने एक पूरी हमारी फौज के 100 से 70 बरस का वो एक वाहिद अक्लमंद जनरल है, उन्होंने कहा जी बाजी में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हाइंडसाइट पे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक अमली फिर उसमें हम देखते हैं कि मतलब है अगर ये लोगों को गलतफहमी होती कि मेरे बाद भी पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे, मुशर्रफ साहब को भी ये थी कि जी कियानी साहब जो है मेरे जूनियर हैं और मेरी बात मानेंगे और मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो नया जनरल आता है, नया आर्मी चीफ आता है, वो अपनी मोहर लगाता है, वो अपने हवाले से प्लानिंग करता है। आप बड़ी सक्सेसफुल थी जी। कायरा साहब,
یہ بات تو عامر زیاد صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر سیاستدان اپنا کانفلکٹ ریزالو کر سکتے تو 1977 میں کر لیتے، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ریزالو کر لیتی، اس کے بعد نواز شریف ریزالو کر لیتے. یہ ریزولوشن تو کبھی نہیں ہوا سیاستدانوں میں. سیاستدانوں نے تو کبھی اب تک اس طرح کا کوئی مظاہرہ پیش نہیں کیا. حبیب صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی جی. دیکھیے 77 میں تو سارے اس وقت کی پی این اے کی قیادت نے جی وہ ریکارڈ پہ ہیں. آج دنیا میں کم ہی ہے لیکن جو ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم ایک معاہدے پہ پہنچ گئے تھے، باقاعدہ بیٹھ کے دونوں اطراف کے ڈائلاگ ہوئے تھے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں تھی، نہ مداخلت ہوئی تھی، بلکہ پیورلی پولیٹیکل بیسس پہ مذاکرات ہوئے تھے. آن دی ادر سائڈ وہاں پہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات پہ بالکل فائنل ہو گیا تھا. آپ کو نوابزادہ رسول اللہ صاحب، آپ کو میاں طفیل محمد صاحب، آپ کو مولانا جو ایون اپنے اصغر خان صاحب، ان سب لوگوں کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں نا کہ ہم تو معاہدہ کر بیٹھے تھے. بی بی شہید کے دور میں مداخلت کا عمل بہت بڑھ چکا تھا. بی بی نے کوشش کی لیکن غلطیاں ہوئیں. ہم تو کہتے ہیں نا، وہ خود کہتی تھی کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اور انہیں غلطیوں کا ادراک تھا اور تدارک تھا کہ وہ جب وقت آیا تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس چل کے گئی جدہ اور کہا کہ آئیے چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. تو یہ سبق سیکھنے کا عمل تھا نا، ہم نے تو اس سے سیکھا. جی جی. اچھا منیب، یہ بتائیے کہ آپ کو اس صورتحال میں اب جیسے اگر فوج خود کو، جیسے ابھی کارا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی سیکھا، نواز شریف صاحب نے بھی سیکھا، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ اب نکل سکتا ہے اور خالصتاً سیاسی راستہ؟ دیکھیے خالصتاً سیاسی راستہ تو وہی ہے کہ جیسے جو سنجیدہ اور میں سمجھتا ہوں مستقل مزاج لوگ ہیں، جیسے قمر زمان کائرہ صاحب ہیں اور ان کے کولیگز، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے اور لوگ، وہ ایک اچھا اور مثبت ڈائلاگ کی آفر کریں پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک سٹیپ نیچے آنا پڑے گا اور جو ایک سیلف رائٹیسنس کی پوزیشن ہے اس سے نکل کر بات کرنی پڑے گی، اور یہ جو ہر کوئی چور، ہر کوئی ڈکیت، یہ جو راگ وہ الاپتے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس سنڈروم سے خود کو نکالنا پڑے گا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں الیکشن، وہ تو الیکشن، چور ڈکیت. چلیے یہ تو اپنے اپنے نیریٹیوز ہوتے ہیں، وہ ان کی ڈیمانڈ تو الیکشن ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈائلاگ اسی پر ہوگا نا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اگر یہ گارنٹی ہے، یہ لائسنس اگر دے دیا جائے کہ کوئی جماعت بائی الیکشن جیت رہی ہے یا اس کا لیڈر بہت مقبول ہے، تو یہ لائسنس ہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے تو یہ کام کر دو. عمران خان صاحب نے یہ کام بہت پہلے سے شروع کیا، یعنی 2013 کا الیکشن ہارے تو بھئی 4 حلقے کھولو. کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. باقی سارے آرٹیکل 225 کے تحت جائیں الیکشن ٹریبیونلز میں کھجل ہوں، یہ کہیں کہ نہیں میرے لیے 4 حلقے کھولو. کیونکہ میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کر رہا ہوں اس لیے پٹیشن لگاؤ. کیونکہ اب میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے الیکشن کرو. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پچھلے سال حکومت میں آنے سے پہلے خاص طور پر مسلم لیگ نون وغیرہ یہ 80-85% بائی الیکشن جیتتے رہے اور کہتے رہے کہ الیکشن کروا دو. کیا کسی نے کان دھرے؟ کیا الیکشن ہوئے؟ نہیں ہو سکتے تھے. اور ہم بھی یہ کہتے تھے بھئی ایک حکومت منتخب ہے، اگر آپ اسے آئینی طریقے سے نکال سکتے ہیں وزیر اعظم کو تو نکالیں، ادروائز کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی طریقے سے وزیر اعظم کو یا حکومت کو اس کا تختہ پلٹیں. آج بھی یہی ہے کہ اب جب تک اسمبلی کی مدت ہے یہ حکومت رہے گی. اگر تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب لا سکتے ہیں، ان کے اتحادیوں کو توڑ سکتے ہیں توڑیں اور ان کو گھر بھیجیں. لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ کچھ انتظار کر لیں. نیا الیکشن آئے گا، عمران خان صاحب بڑے شوق سے اس میں حصہ لیں، الیکشن جیتیں، 2/3 اکثریت لیں ہماری طرف سے اور دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آ جائیں. لیکن جو سیلف انٹائٹلمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو وزراء اعظم ہوتے ہیں انہیں ہو جاتی ہے ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ میرے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن تھوڑا سا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. جہاں حکومت کو ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مثبت ڈائلاگ کریں، وہاں عمران خان صاحب کو بھی ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی انگیج کریں اور صرف فوج کی طرف سے امیدیں لگا کے نہ بیٹھیں کہ وہ گردن سے پکڑ کے اس حکومت کو کہے گی کہ چلیں ہم نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، اب ذرا ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلیں جی گردن سے پکڑ کے انہیں آگے کریں اور مجھے الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں، میں اسلام آباد آ رہا ہوں، میں دھرنا کرنے لگا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں. نہیں، اس سے سیاسی ڈسکورس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف مزید گند پڑے گا، سیاسی انتشار پھیلے گا. اور اگر اس کو بیس بنا کے کوئی یہ تجزیہ کرے یا کوئی سوچے کہ نہیں جی ملک میں پھر فوج کو کردار ادا کرنا پڑے گا، تو میں اس کے پہلے بھی میں خلاف تھا، میں اب بھی کہوں گا کہ میں بحیثیت پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر جو نئے آرمی چیف ہیں بدقسمتی سے
وہ بھی خود کو خدا نہ خواستہ پھر انہی سیاسی مسائل کے اندر الجھا دیں گے اور انہی سیاسی جماعتوں کے مابین ثالثی کرتے نظر آئیں گے۔ جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک پاکستان کی ایک جو فضا بنی ہوئی ہے، فوج اس کو کیسے سوچتی ہے؟ آپ چونکہ خود بھی سینئر فوجی آفسر ہیں، آپ کو زیادہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ فوج کے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ یہاں پہ رہے، کیونکہ فوج نے اپنا کام اگر کرنا ہے تو پھر فوج کو ٹوٹل سپورٹ حاصل ہونی چاہیے پورے عوام کی، ان کی ٹھیک ہے، کراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ۔ اور اگر سیاسی ابتری ہے اس ملک میں جو بڑھ سکتی ہے اور اس کا بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو یہ اضطراب فوج میں بھی ٹریول کرتا ہے اور فوج بڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور ان کو جو اپنی کرنی ہے جس طریقے سے چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ ابھی جنرل صاحب مجھے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ جنرل غلام مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے، جب پولیٹیکل پوزیشنز بہت مختلف ہو جائے اور پھر ایک دوسرے کے درمیان کوئی صلح صفائی کی گنجائش نہ نکلے، تو یہ فوج کو مضطرب کر دیتی ہے۔ کائرہ صاحب، فوج کا یہ اضطراب روکنا بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ اس عمل سے بھی اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ اضطراب خالی فوج میں ہی کیوں ہے۔ یقیناً سارے آپ کو اضطراب نہیں ہوتا؟ بالکل ہے، پورے پاکستان مضطرب ہوتا ہے جی، یہ سارا ملک ہی مضطرب ہوتا ہے نا، فوج اس کا اسی کا حصہ ہے۔ تو کیا باقی ادارے بھی اس طرح کوئی انڈلجنس کرتے ہیں یا عدلیہ کو آگے مداخلت کر دیتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر سیاسی عمل کو چلنے دیا جائے گا تو سیاسی لوگ پھر بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، ہم اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار تھے، جب وہ حکومت سے نکلے اس وقت بھی ہم نے آفر کی، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں شرائط کے ساتھ ان کی شرط ہے نا کہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو پھر بات کریں گے، تو اس شرائط کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مطالبات رکھنا جمہوری عمل ہے، آپ مطالبہ رکھیں اور مطالبے کے ساتھ بات کریں۔ کل بھی ہم تیار تھے، آج بھی ہم تیار ہیں۔ اگر مطالبوں کے سے ہٹ کے آپ دوسروں کو گالیاں دیتے رہے، سیلف رائٹیسنس کا مظاہرہ کریں، میں ہی سب کچھ ہوں، اس رویے کے ساتھ گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کائرہ صاحب آپ حکومت ہیں، یہ اضطراب ختم گالیاں کرنا کھانے کو کتنا جی، حکومت کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ دوسری طرف کوئی بچے بیٹھے، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایک جماعت ہے، وہ پاکستان کی سابقہ حکومت ہے، ان کو بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ یہ کہہ دینا کہ جی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت تو آج بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، عمران خان صاحب کو کہیے کہ جناب اپنی شرائط ختم کریں اور مطالبہ رکھیں، بات کر لیں، بیٹھ کے جائیے بات کر لیجیے ان سے، آپ کرا سکتے ہیں آپ کرا لیجیے۔ یعنی حکومت تیار ہے۔ اب آپ ویسے کائرہ صاحب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ حکومت ساری کی ساری ذمہ داری اپوزیشن پہ ڈال رہی ہے؟ یہ آپ کو عجیب بات ہے؟ میں اپوزیشن پہ نہیں ڈالتا ہوں جی، میں اپوزیشن پہ ایک سینسیبل گفتگو کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسی گفتگو، ایک ایسی انوائرمنٹ جس میں بات ہو سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے میری یہ شرط ہے، یہ شرط مانے۔ کیا آپ مجھے بتائیے یہ بات لاجیکل ہے ڈائلاگ کے لیے؟ یہ بات عقلی دلیل ہے کہ پہلے میرا مطالبہ مانو، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو پھر بات کرتا ہوں؟ یہ لاجیکل ہے بات؟ کائرہ صاحب مجھے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ آپ نے ایک ایسے مذاکرات بھی کیے تھے جب ایک صاحب اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے آپ کی حکومت، آپ اس حکومت میں وزیر تھے، آپ کی حکومت کو بیک جنبش قلب بلکہ بیک جنبش زبان ختم قرار دے دیا، اور آپ نے پھر بھی ان سے مذاکرات کیے تھے۔ یہ بات درست ہے، ان کے مطالبے تھے۔ ہم جب ان کے بات کرنے گئے تو ان کے مطالبے تھے، ہم نے بیٹھ کے باتیں کی، جو ہم مان سکتے تھے مان لیے، جو نہیں مان سکتے تھے انہوں نے مان لی۔ لیکن جمہوریت میں ڈائلاگ تو لازمی ہے، لیکن اگر ایک فریق اس بات پہ بضد ہے، میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، آپ سارے عمل میں نا ذمہ داری طے کیجئے۔ اگر حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے مجھے کہیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر میرا حق ہے نا میں انہیں کہوں۔ وہ اپوزیشن نہیں، وہ عمران خان کے طور پہ وہ اس ہٹ درمی کا شکار ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ اب اس رویے سے کیا بات کی جائے؟ عامر ضیاء صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو اس وقت ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، یہ ہماری معیشت کے لیے بھی اسٹریٹجیکلی بہت ہی مشکل صورتحال پیدا کر چکی ہے؟ دیکھیں، یہاں گمان یہ ہے کہ ہم عام سے حالات میں ہیں، بہت نارمل سرکمسٹنسز ہیں جہاں پر حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ روٹھی رہے
اور وہ جو ہے حزب اختلاف سے بات کرے نہ کرے، اس کی شرائط مانے نہ مانے. بات یہ کہ ہمارے یہاں سیاسی ابتری ہے، معاشی ابتری اس سے زیادہ خراب ہے. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے ختم ہو گیا اداروں پہ سے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو ایک نامکمل قومی اسمبلی ہے وہ یک طرفہ قانون سازی کر رہی ہے، اور اس قانون سازی میں صرف لوگوں کو جو کرپشن کیسز ہیں جو کہ 0.001% پاکستانیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس پر قانون سازی ہو رہی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے چلتا رہے اور لوگ اس پہ تالیاں بجائیں اور کہیں کہ ایک کون سی لیجیٹمیٹ قانون سازی حکومت ہے ہے. جو 0.01% کی نہیں ہے جی؟ زیاد صاحب ذرا فرمائیے. نیب قوانین میں جو آپ لوگوں نے تبدیلیاں لائے ہیں اس کا مثلاً بتا بینیفیشری دیجیے کون ہے؟ نا، اس کا عامر 0.01% کا کا تو کون سا مسئلہ نہیں قانون ہے، پاس ہوا ہے؟ حبیب اکرم کا مسئلہ سر آپ نہیں ہے، بتا وہ دیجیے. چند خاندانوں کا اور چند افراد کا مسئلہ ہے. قاہرہ صاحب آپ مطلب بتا وہ عام دیجیے آدمی کون کا سا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ میں تو بتا رہا بتائیے ہوں نا یہ کون سا. نیب کے قوانین کی بات کریں نا، نیب کے قوانین یک طرفہ طور پہ آپ نے تبدیل کر دیا. نیب کے عام آدمی کا قوانین میں مسئلہ نیب قوانین. اچھا ایک منٹ نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، اس کو عدالت میں چیلنج کر لیا گیا ہے. نیب کے قوانین میں کیا مسئلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں جو کورسو میئرز ہیں، آپ سارا میڈیا یہ بات کہتا رہا، عدالتیں کہتی رہی کہ یہ جو نیب کا کالا قانون ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا، میں نے نہیں کہا. اگر اس کی کوئی غلط شکیں ختم کی گئی ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ ہے. کون سی کالے آپ بھی وہی بات ہے جی یہ مجھے کہنے پاکستان دیں، میں اور جہان کی یہ کر رہے کہنے دیں قاہرہ صاحب، ہیں. میں صاحب آپ قاہرہ سے صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ نے تو شریف خاندان کو بھی تسلیم مافیا کہا تھا. سپریم کورٹ نے تو میں یہ آپ سے تسلیم مافیا کس کو کہا تھا؟ بات چلی گئی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں سوال ہے جی فرمائیے. کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے. آپ صرف حکومت کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ شخص جو ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ منا لینا، مگر اگر آپ یہ کس کو دیکھیں ملاؤں؟ مجھ میں سے اس وقت بات نہیں منظر کرنا کشی چاہتے، کر میں رہا کس سے تھا، ملاؤں؟ میں وہ مجھ منظر سے کشی بات جو میں نہیں کر کرنا رہا تھا، چاہتے، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میرا خیال ہے ہمیں ریکنسیلیشن کے پھر ریکنسیلیشن کے لیے پھر جنرل غلام مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا. جنرل صاحب آپ کی ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. دیکھیے قاہرہ صاحب کی بات صحیح کہ صرف فوج، آپ نے چونکہ فوج کا پوچھا تھا، فوج کا جواب دیا. پوری قوم مسترب ہے اس بات پہ. اکنامک کنڈیشن ہے، اس پہ تو کوئی بات ڈھکی چھپی رہی نہیں بلا شبہ ہمارے پاس. بہتری کرنے کے لیے آپ اس کو آپ نے، حکومت خود کہہ رہی ہے، سب جو ماہر معاشیات کے ماہر ہیں وہ سب یہ بات کر رہے ہیں. تو خدا خاصہ ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اللہ نہ کرے ایسی بات صورتحال ہو. حالات اس لحاظ سے اور مشکل بھی ہیں. یہ ان کو آپ نے سنبھالنا تو ہے نا، کس نے سنبھالنا ہے؟ ذمہ داری تو حکومت کی ہے. بیٹھے ہوئے حکومت ان کو سنبھال لے اگلے چند ماہ میں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں سنبھال سکے گی تو عمران خان صاحب تو سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں. اور اس سے اگر آپ کی سیاسی جو سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کون لوگ آپ پہ اعتماد کر کے بات کریں گے؟ یہ سارے ساتھ ہیں جو طے کرنے لازمی ہے. یہ میرا کام نہیں ہے طے کرنا ہے. ہم قاہرہ صاحب کا ہے، دوسرے سیاسی ماہرین ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خود بیٹھ کے کر لیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. بلاول صاحب کی بات تھی، میں قاہرہ صاحب کو چاہنا چاہیے. انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ سسٹم چل نہیں رہا. تو اب اس سسٹم اگر نہیں چل رہا تو چلانا تو ہے نا. سسٹم چلانے کے لیے جو بھی پڑے گا وہ تو جو بھی کرنا چاہیے وہ تو ہمیں کرنا ہے نا جی. بالکل وہ طے کرنے کی کرنی ہے. دیکھیے میں بڑے ادب سے اگر ہو صاحب سکتی ہے بالکل. جی بڑے ادب سے آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا، بڑے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر دوسرا فریق بات کرنے کو تیار نہیں، وہ ملنے کو تیار نہیں، وہ کہتا ہے میں خودکشی کرنا پسند کروں گا ان سے ملنے کی بجائے، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ عامر زیاد صاحب یہ رویہ جو جنرل صاحب جی یہ رویہ کوئی پسند نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے کہ رویہ ٹھیک ہے یہ؟ لیکن جو کچھ پوزیشن تو ہارڈ پوزیشن لے کے وہ بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا. نیگوسیشن جو پولیٹیکل نیگوسیشن جو سٹارٹ کرتے ہیں میں تو حاضر ہارڈ ہوں، پوزیشن میں سے شروع بات ہوتی ہے کرنے بات. کو آپ کے پروگرام میں الٹیمیٹلی دسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں، حاضر ہوں، میں بات کرنے کو تیار ہوں. میں سے مراد حکومت ہے. کتنی دفعہ کہے؟ عامر زیاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یعنی یہ جب بار بار قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ شرطیں ہٹا دیں، ان شرطوں کو مطالبات میں کنورٹ کر دیں.
ہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اچھا جو بڑی دلچسپ بات یہ نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں دیکھ بیٹھا اور ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں اور ان کا میں یقین کرتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. True. لیکن نون لیگ کا جو الاپ اور جو ان کا وہ ہے نون لیگ کا جو بال پچ کرنے کے انداز ہے وہ مختلف ہے اور نون لیگ کے اندر جو ہے ہارڈ لائنر زیادہ ہے اور وہ جو ہے اس چیز کو نہیں چاہتے مذاکرات ہوں کیونکہ دھمکیاں زیادہ دی جاتی ہیں. رانا ثناء اللہ اگر یہ کہیں کہ جیل میں ڈالوں گا اور مت جیل کی مرچی وارڈ میں ڈالوں گا تو کہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو بات دوسری بات یہ جو آپ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی سیلف رائٹیس ہے سیلف عمران خان بالکل ہے تو کیا سیلف رائٹیس ہونا کوئی بری بات ہے؟ بات یہ ہے کہ پوری سیاست کا جو دار و مدار ہے وہ اینٹی کرپشن نیریٹو ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ قاہرہ صاحب سے اس کو شکایت نہیں ہے کہ ان کو شکایت ان لوگوں سے ہے کہ جو گلے گلے کرپشن میں ملوث ہیں اور ہمارے سسٹم ایسا ہے کہ گل جاتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں قاتل کو سزا نہیں ہوتی اسی طرح بدعنوان جو بات ہم کہیں کر رہے ہیں آپ موضوع سے ہٹ گئے. سوال یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل ہونا چاہیے. اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کہاں سے آگے کرپشن اور کہاں سے آگے نیریٹو؟ اعتماد طریقہ یہ بات عامر صاحب طریقہ. اچھا اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کروں آپ مجھے رانا ثناء اللہ کا کوئی بیان دے دیں. رانا ثناء اللہ نے خود کہا ہو جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے ویسے کہ میں آپ آئیں گے تو میں انتظار کر رہا ہوں مطلب ایک تھوڑی خوف کی میں گزارش کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کا جتنی اسٹیٹمنٹ آپ چاہیں عمران خان کے سوالوں کے جواب میں ان کی دھمکیوں کے جواب میں اور ان کی دھمکیاں اگر آئیں گی تو کیا ہم نے اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا کہ کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کہیں کہ جی ادھر سے پنجاب آ جائے گا ادھر سے کشمیر آ جائے گا ادھر سے کے پی کے آ جائے گا یہ چھوٹا سا شہر ہے ہم اس کو فتح کر لیں گے ہم بند کر دیں گے. کیا ہم نے لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا؟ اور وہی رانا ثناء اللہ دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے بیٹھ کے بات کرو 2 مہینے پہلے کے 2 مہینے ایک منٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے دسیوں دفعہ کہا ہے بھائی 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد الیکشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو کرنے کا طریقہ کریں. یہ وہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. آپ سے بھی تو کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے کیا فرق پڑتا ہے. ایک تو بڑا مجھے جو وہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ جس طرح سے نون لیگ کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ قاہرہ صاحب بھی ہمیں بتایا کرتے تھے قاہرہ صاحب آپ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے نون متعلق مطلب ایسی بات مجھے تو بڑا آئرنی لگ رہی ہے. میں تو بڑا حیران قاہرہ صاحب یہی جو آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی قاہرہ صاحب یہی پولیٹیکل پوزیشن ایکچولی قاہرہ صاحب چلیے جی قاہرہ صاحب آپ کی بات درست ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور عمران خان کا رویہ جو ہے وہ شرائط کے ساتھ مذاکرات کی بات وہ بات کرتے ہیں شرائط کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. آپ بالکل تیار دوسرا فریق تیار نہیں تو یہیں پہ تو تیسرا فریق جسٹیفائی ہوتا ہے آنے کے لیے. دیکھیں تیسرے فریق کی جسٹیفیکیشن کسی صورت میں نہیں ہے. دوسرے فریق کو درست ہونا ہوگا. اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست ہونا ہوگا اور میڈیا کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ جو غلط ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں. یہ کہہ دینا یہ تو ایک بلینکٹ بات ہے نا کہ جی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. وہ بھائی سیاستدان ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کیا اکیلے کر لے گی؟ ہم حکومت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. وہی رانا ثناء اللہ جس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ بھائی بیٹھ کے ڈائلاگ کرو. بات کرنے سے 2 مہینے پہلے اور 2 مہینے بعد الیکشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں. اگر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی اعلیٰ آدمی ہوں اور میں ہی بڑا اعلیٰ عرفہ ہوں اور بڑے اصولوں والا ہوں اور جتنے اصولوں والے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن چھوڑیے اس کے ساتھ کیسے بات کریں؟ یہ سوال جو قاہرہ صاحب اٹھا رہے ہیں جلال صاحب جی اجازت دیں میری درخواست ہے ہم سب اس ملک میں امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اور ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز ریوائیو ہوں پاکستان اکنامکلی ترقی کرے. حکومت کے لحاظ سے یہ ڈیمانڈ ہے. آپ یہ ہمیں کر کے دیجئے ہم ووٹ آپ کر کے دیں گے تو پھر ہم بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے ہم نے بھی تو شور مچانا پڑے گا نا. اس میں یہ نہ مانے وہ ہم کہتے رہے نہ مانے اس کو منانا بھی کسی نے ہے اس کو کسے ہمیں تو یہ رکاوٹ ہے. آج ایک غریب آدمی جس طریقے سے پس رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب دیکھیے قاہرہ صاحب ہیں ہمارا تک دیہات جنرل صاحب یہ ساری باتیں ایک طرف مجھے کلیہ بتائیے کہ ڈائلاگ کیسے کراؤں اور کس سے کراؤں؟ یہ ایسا سوال ہے قاہرہ صاحب کا کہ جس کا جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. کم تو نہیں ہے
یعنی مجھے کنڈیم کرتے رہے آپ بیٹھ کے پروگراموں میں, یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے. میں آپ جی آپ کی میرا خیال ہے جل صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے. کارا صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کی طرف سے مذاکرات بڑے اور آپ کی طرف سے بار بار اس بات کی بات بھی, اور پرسنلی آپ تو اس بات کا کئی بار اعادہ کر چکے ہیں. سوال یہاں پہ وہ اگین یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے سیاستدان جہاں انہیں کسی تیسرے فریق کی باہمی معاملات کو درست کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. میں پھر آپ کی بات کو ویری سوری ٹو سے اپنی بات کو درست کریں پلیز. اگر میری غلطی ہے تو مجھے کہیں, سیاست دانوں کو این بلاک کنڈیم نہ کریں. میں غلط ہوں مجھے کہیں تم غلط, مجھے کہو حکومت غلط ہے. اگر عمران خان غلط ہو سکے تم غلط. یہ کیا بات ہوئی کہ سیاست دانوں کو کرنا ہے؟ وہ بھائی میں چیخ کے اب سب سے پوچھ رہا ہوں, کہتا ہے میں اس سے بات خودکشی کر لوں. آپ نے ذمہ داری ہم پہ ڈال دی ہے, اب پہلے اس کا جواب آپ دے دیں جنرل صاحب. بھائی کوئی وے فارورڈ تو دینا, خالی کنڈیم کرتے رہنا بیٹھ کے. بھائی میں یا تو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. ہم کسی کو قائرہ صاحب آپ سن تو لیں, ہم کسی کو کنڈم نہیں کر رہے. ہماری صرف ایک درخواست, کسی طریقے سے پاکستان میں یہ سیاسی ابتری ختم کیجئے, پاکستان کی اکانومی, تاکہ ہم سب بھی سکا سانس لیں. جن صاحب وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, وے فارورڈ کیا ہے؟ دو فریق ہے حضورے والا, میں آپ کی بات سے ایگری, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں آپ کی رہنمائی مان لیتا ہوں, آپ کا مشورہ مانتا ہوں. مجھے یہ بتائیے میں کروں کیا, میں ڈائلاگ کروں کس کے ساتھ بیٹھ کے کروں؟ آپ کرا دیجئے, عامر ضیاء صاحب, کر دیجئے. انہیں کہیے عامر ضیاء صاحب اوپن آفر ہے, کس سے کروائیں؟ انہوں نے بات بڑی لاجیکلی میڈیا پہ ڈالی. عامر ضیاء صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں فرمایا قاہرہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 2 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے, 3 مہینے پہلے, تو یک طرفہ اعلان کر دیں کہ جی ہم اپریل مئی میں الیکشن کرا رہے ہیں. دیکھیں اہداف مکمل کر لیے, یہ تو ان کی شرط ماننے والی بات ہے نا. یہ تو شرائط, وہ تو کہہ رہے شرائط. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں عامر صاحب؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہی تو شرط عمران خان رکھ کے بیٹھے ہیں. یہی تو بات تو کرنے دیں سر. ارے حضور بات تو کرنے دیں. آپ نامناسب بات کر رہے ہیں, آپ بات نامناسب کر رہے ہیں. یہ شرط عمران خان بھی لگا رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کوئی مطالبہ رکھے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں شرطیں مان لو. آپ خود ہی کہہ رہے 3 مہینے پہلے ہو جائے. نہیں وہ تو ایک امکان کی بات کر رہے ہیں, ایک امکان کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے عامر ضیاء, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہی شرط عمران خان کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شرط مان لو. آپ بات ہی نہیں سن رہے. عجیب جمہوریت ہے, آپ کمزور لوگوں کی ساتھ کی بات کرتے رہے. جی اچھا عامر ضیاء صاحب, مجھے ایک منٹ شرط نہیں رکھے. صرف میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, مجھے صرف 1 منٹ دے اور اجازت دے دیں. میری ایک گزارش ہے عامر صاحب, مجھے آپ کا بڑا احترام ہے, جنرل صاحب کا بھی احترام ہے. سوال یہ ہے کہ رواج ہو گیا ہے حکومت کو برا کہتے رہنے کا. میں کہہ رہا ہوں 2 فریق ہیں اس قضیے کے, 2 فریق. ایک فریق ہاتھ باندھ رہا ہو, بھائی اب آؤ بیٹھو بات کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے رستہ وہی ہے. کل آرمی چیف نے بھی یہی کہا ہے کہ سب کو سر جوڑنے ہوں گے. وہ خدا کے لیے ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر دوسرا فریق بات نہیں کرتا تو پھر بھی غلطی ہماری ہے. بالکل, یہ بڑا لاجیکل اور بڑا درست سوال ہے کہ ایک طرف سے ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے اور بالکل بفرمایت کہا جا رہا ہے, دوسرا جھٹک رہا ہے. وہ کہتا ہے گالیاں دے رہا ہے, جھٹک رہا ہے میرا ہاتھ بار بار, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. عامر ضیاء پھر بھی میں برا ہوں. عامر ضیاء صاحب دیکھیے ہم آپ کو تو نہیں رہے, قاہرہ صاحب بہت برا نہیں کہہ رہے. ہاں قاہرہ صاحب بہت تو صرف یہ آپ کے سامنے ایک عام آدمی عوام کی حیثیت سے درخواست رکھ رہے ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو مان لیا انہوں نے. قاہرہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. دیکھیے کیسے ہوگا, یہ میرا کام تو نہیں ہے نا. کوئی نہ کوئی دیکھیے, آخر کسی نہ کسی کو تو بتانا ہے. جل صاحب ہم سب پاکستان کے کنسرنڈ سٹیزنز بھی تو ہیں نا. عامر ضیاء صاحب آپ کے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے بغیر کسی شرط کے آگے بڑھا جا سکے؟ شرط دیکھیے نا, شرط کیا, حکومت کو بھی دکھوں کا احساس ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے مینج نہیں ہو رہا. نہیں اگر احساس ہے تو پھر عمل بھی کر کے دکھائیں نا. دیکھیں انہوں نے اپنے اہداف مکمل کر لیے, تعینات کر دیا, 7 مہینے حکومت کر لی, انہوں نے کرپشن کے کیسز مینج کر لیے, نریلی کر دی.
اب اگر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 مہینے پہلے ایک طرفہ اعلان کر دیں جی الیکشن نہیں، ایک طرفہ اعلان تو وہ کہہ رہے ہیں، سیاسی شکست اپنی کون سیاسی شکست مان سکتی ہے؟ عامر صاحب بات کہیں ہو رہی ہے، پھر کرپشن وہ تو کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ آپ بات کریں، مذاکرات کریں، بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ نہیں عامر صاحب کو گفتگو کا آگے میرے مسئلے سوال کا جواب نہیں آ رہا، آپ پھر کرپشن میں چلے جاتے ہیں۔ عامر میں کہہ رہا ہوں بھائی اس کو ایک طرف رکھو، بالکل ٹھیک آپ کا سوال ہے، نکالنے کے لیے وے فارورڈ دو۔ ہاں، اور اس میں بغیر کسی تیسرے فریق کے، بالخصوص فوج کی انوالومنٹ کے بغیر۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں، اور قاہرہ صاحب کو میں بہت احترام کرتا ہوں، وہ چاہتے کرپشن کو الگ کر دیا جائے۔ بہت سارے رکھ لیں۔ عامر اس وقت سوال یہ نہیں ہو رہا، اس پروگرام میں سوال ہو رہا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے، پھر کرپشن میں جا کے بیٹھو تو بیٹھے رہو میاں، کرتے رہو اس پہ بحث، جاؤ موت کرو۔ جی عامر ضیاء صاحب، قاہرہ صاحب ناراض ہو گئے، لیکن بات میں ناراض نہیں ہوں جی، میں بالکل ناراض نہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، میں بالکل لاجیکل بات کر رہا ہوں، مجھے وے فارورڈ ہے، آپ نے ہم بھی لاجیکل بات کر دیتے رہے، شوق پورا کر لیں۔ نہیں بالکل نہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں آپ کا، میں جو چند لوگ ہیں ان میں آپ بالکل صف اول میں جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ بڑا سمپل ہے عامر ضیاء صاحب، آپ کو وے فارورڈ دینا چاہیے۔ کرٹک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے خالی برا کہنے والا نہیں، خالی نشاندہی نہیں، وے فارورڈ ہے، وے فارورڈ الیکشن ہے، انتخابات سب سے بڑا وے فارورڈ ہے۔ اب بہت سارے وے فارورڈ انتخاب کا الیکشن کا اعلان کرتا ہے، انتخابات کرا دیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو بھی فائدہ ہوگا، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لیجئے، آپ کی بات درست ہے، انتخاب علاج ہے۔ انتخاب کیسے مانگا جائے گا؟ عمران کی شرط کی طرح؟ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں عمران کی شرط مان لوں؟ میں نہیں مانتا، کوئی طریقہ کاری نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران مطالبہ رکھے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں عمران مطالبہ، ہاں، انکار دونوں طرف سے نہیں ہو رہا، انکار حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہم الیکشن، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پوزیشن تو ہے، ایک پولیٹیکل پوزیشن تو ہے عامر ضیاء صاحب، لیکن پولیٹیکل پوزیشن بڑا سمپل ہے حبیب صاحب، دیکھیں بڑی سمپل پوزیشن ہے، ان کا ایک مطالبہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف ہم شرط حکومت کے طور پہ کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں، شرط کو مطالبے میں کنورٹ کر لیں، ہاں شرط کو مطالبے میں کنورٹ کر لیں۔ نہیں سب تک تو دیکھیے قاہرہ صاحب کی بات کے سب تک مناسب ہے، لوگوں کو نہیں ہے حکومت کے اوپر، کوئی چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف کو کہے گا ٹھیک ہے مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں لیکن نتیجہ نکلے گا، کچھ آپ کی بات مانی جائے گی، کچھ ان کی مڈل گراؤنڈ چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات مطالبات سے ہوتے ہیں، شرائط سے نہیں ہوتے، خدا کے لیے صرف اتنی بات ہے۔ جی میرا خیال قاہرہ صاحب، آپ کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی ویراسٹی سے اور اس کے اچھے ہونے سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے، مذاکرات آگے بھی بڑھنے چاہیے، اور لیکن مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ ظاہر ہے اب عمران خان نے دینا ہے کہ وہ اپنے شرائط کو مطالبات میں کنورٹ کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر خدا نخواستہ ہم وہیں سکیئر ون میں چلے جائیں گے، جہاں پہ کسی تیسرے فریق کو آ کے ہمارے سیاسی فریقوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان کوئی راستہ نکالنا ہوگا، اور وہ شاید کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو اور نہ ہی ملک کے لیے۔ قاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ راستہ آگے کو نکالنا ہے، اور اب یہ سیاستدانوں نے نکالنا ہے، یہ سیاستدانوں کا امتحان ہے، کیونکہ فوج نے تو اپنے طور پہ یہ پورے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہم سیاست کے کسی بھی معاملے میں دخیل نہیں ہونا چاہتے۔ سیاستدان کیسے راستہ نکالتے ہیں، یہی ان کی مہارت ہوگی، اور اسی کا ثبوت اس وقت قوم کو درکار ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔